अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। जी जनाब, कहिए कैसे हैं आप सब, क्या हाल अहवाल है। दुआ है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब नावल की नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। नावल की फरमाइश हमसे की है नबील अंसारी ने। नावल का नाम है दिल फूलों की बस्ती। मुसन्निफ़ा है निगहत अब्दुल्ला। किस्त नंबर 8। शाह सिकंदर ने घर में दाखिल होते ही टेप रिकॉर्डर में कैसेट लगाकर ऑन कर दिया। आसिया नहीं थी तो उसे बहुत सन्नाटा महसूस होता था और हकीकतन उसके बगैर उसका दिल भी नहीं लग रहा था। उसे गए अभी सिर्फ 3 दिन हुए थे, फिर वो सुबह शाम उसके पास हाजिरी भी दे रहा था। फिर भी घर में दाखिल होते ही उसकी कमी शिद्दत से महसूस होती और वो सोने तक खुद को टेप अखबार वगैरह में बहलाए रखता। अभी वो टेप ऑन करके कपड़े बदलने वॉशरूम में चला गया था। खुद भी साथ साथ गुनगुनाने लगा था जब भी फ़ोन की बेल सुनाई नहीं दी। जब वॉशरूम से निकला तब जल्दी से पहले टेप बंद किया, फिर आकर रिसीवर उठाया। हेलो, घर में नहीं थे क्या? उधर से शाह जहांगीर की आवाज़ सुनाई दी। जहांगीर भाई, अस्सलाम वालेकुम, कहाँ हैं आप? वो उनकी आवाज़ सुनते ही बेइख्तियार हो गया था। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? शाह जहांगीर उसका सवाल यकसर नज़रअंदाज कर गए। ठीक हूँ, कब से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, आप आ क्यों नहीं रहे? उसके लहजे से परेशानी हुएदा थी और जैसे इधर उधर की बातों में वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता था। मेरा आना मुश्किल है सिकंदर, क्योंकि इधर बाबा जान ने मुझे बहुत से कामों में उलझा दिया है। बहुत कोशिश करता हूँ कुछ वक्त निकाल सकूँ, लेकिन खैर तुम सुनाओ, कोई काम वगैरह शुरू किया या नहीं? शाह जहांगीर अपनी मजबूरी बताकर बात बदल गए। क्या काम करूँ? आप ही ने तो कहा था कि कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं करना, और बड़े बिजनेस के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। पहले आपने जो रकम मेरे अकाउंट में जमा कराई थी वो मेरे इलाज मुआवजे पर खर्च हो गई, और अब खैरियत, तुम्हें क्या हुआ? शाह जहांगीर उसकी बात काट कर पूछने लगे। मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तकरीबन 10 दिन हॉस्पिटल में, उसके बाद 1.5-2 महीना घर में मैं बिस्तर पर पड़ा रहा हूँ, उसने बहुत उजलत में बताया। ओहो, अब कैसे हो? शाह जहांगीर ने तशवीश से पूछा। अब ठीक हूँ, बस बेकारी ने परेशान किया हुआ है। इस तरह तो काम नहीं चलेगा भाई। क्या आप 2-3 महीने बाद मेरे अकाउंट में पैसे जमा करा दें? मुझे कुछ करना है। उसने अपने तई उन्हें एहसास दिलाया। हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम खुद कुछ करो, लेकिन मसला पैसों का है। इधर बाबा जान ने सारा हिसाब किताब अपने हाथ में ले लिया है। शाह जहांगीर बाबा जान के कहने के मुताबिक उसके सामने मज़ीद पैसों से माजूरी जाहिर करते हुए बोले। मेरे साथ साथ यूनुस भाई को भी लगा बंदा खर्च दे रहे हैं, यानी हम बिल्कुल उनके मोहताज होकर रह गए हैं। तो फिर? शाह सिकंदर कुछ चकरा सा गया था। फिर मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ कि कोई बड़ी रकम हाथ लग जाए, तब पहली फुर्सत में तुम्हारे पास आऊँगा। तब तक तुम कोई जॉब वगैरह कर लो। उन्होंने तसल्ली के साथ मशवरा भी दिया, और उसकी तरफ से कोई जवाब ना पाकर कदर तवक्कुफ से खुद ही कहने लगे। बल्कि नहीं, मेरा ख्याल है तुम जॉब नहीं कर सकोगे, क्योंकि एक तो तुम शहर के हर बड़े आदमी से मुतारफ़ हो, दूसरे ससुराल में जो इमेज बना चुके हो उसे भी कायम रखना चाहिए ना। शाह सिकंदर ने कोशिश के बावजूद एक लफ्ज़ जी नहीं कह सका। एक और रास्ता है। शाह जहांगीर उसकी खामोशी महसूस करने के बाद कहने लगे। तुम यहाँ चले आओ, मेरा मतलब है बाबा जान के पास। नहीं, वो सख्ती से कहकर होंठ भींच गया। पहले मेरी पूरी बात सुनो, उसके बाद कोई फ़ैसला करना। शाह जहांगीर ने उसे टोका। बाबा जान तुम्हारे मुंतज़िर हैं, गो कि हम पर ज़ाहिर नहीं करते, लेकिन उन्हें अपनी गलती का एहसास है। मैंने खुद सुना, एक दिन बीबी जान से कह रहे थे कि उन्हें तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। वो तुम्हारी दूरी बहुत शिद्दत से महसूस करते हैं सिकंदर, बहुत आज़रदा रहते हैं। अगर अना का सवाल ना होता तो तुम्हें मनाने ज़रूर आते। बहुत मोहब्बत करते हैं वो तुमसे, हम सबसे ज़्यादा, जानते हो ना। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि उन्हें अपने सामने झुकाने के बजाय खुद आकर उनसे माफ़ी मांग लो। उनका मान रह जाएगा, खुश हो जाएंगे, फिर तुम्हारे लिए कोई मसला नहीं होगा। आप भूल रहे हैं भाई, मैं अकेला नहीं हूँ। आसिया मेरे साथ है, जिसे अगर मेरी दूसरी शादी का इल्म हो गया तो वो। 1 मिनट यार, शाह जहांगीर फ़ौरन उसे रोक कर कहने लगे। मैंने ये कब कहा कि आसिया को भी लेकर आओ, बल्कि उसे यहाँ लाने की गलती तो कभी करना भी नहीं। बस तुम आकर बाबा जान को राज़ी कर लो, फिर अपनी हर बात मनवा लेना। मसलन, उसके इस्तफसार में हल्का सा इस्तेहज़ा था, मसलन ये कि तुम शाहपुर के बजाय आसिया के साथ कराची में रहोगे और महीने में 2-3 बार यहाँ भी अपना फ़र्ज़ निभाने आ जाओगे। शाह जहांगीर मानी ख़ैज़ अंदाज में बोले थे। क्या मतलब? वो सटपटा गया। मर्द हो यार, 2 क्या 4 बीवियाँ रख सकते हो। शाह जहांगीर ने खुद ही कहका लगाया, फिर कहने लगे, मजाक नहीं कर रहा, तुम भी जज्बाती होकर मत सोचना, संजीदगी से गौर करना। सबसे मुनासिब यही है। मेहरुनिसा जानती है कि तुम दूसरी शादी कर चुके हो, उसके बावजूद तुम्हारी राह देखती है।
تم سے محبت کی انتہا ہے اس کی، جس نے اسے سٹینڈ لینے سے باز رکھا ہوا ہے۔ میں نے اسے کبھی پسند نہیں کیا، وہ جیسے اکتا کر بولا۔ نہ صحیح، لیکن اس کی محبت کو زندہ رکھو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا، اور آسیہ کے لیے بھی۔ ارے ان باتوں میں میں آسیہ کا پوچھنا تو بھول ہی گیا، کیسی ہے وہ؟ شاہ جہانگیر نے اچانک موضوع بدل دیا۔ اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے اور یہاں ریسٹ نہیں مل رہا تھا اسے، اس لیے کچھ دن کے لیے میں نے اسے اس کے والدین کے پاس چھوڑ دیا ہے۔ 1-2 دن میں لے آؤں گا۔ کیا کر رہے ہو یار؟ پہلے تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا، اب وہ بیمار ہے، تم نے تو پریشان کر دیا ہے۔ کوئی اچھی خبر نہیں ہے تمہارے پاس؟ اچھی خبر بھی سن لیں گے، شاہ سکندر اپنے آپ مسکرایا تھا۔ ہاں ذرا جلدی سنانا اور یہاں آ کر۔ اوکے، خدا حافظ۔ شاہ جہانگیر نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ ریسیور رکھتے ہوئے شاہ سکندر نے یوں سر ہلایا جیسے ان کی ساری باتوں کو فضول قرار دے رہا ہو۔ جب سونے کے لیے لیٹا تو اپنے مسئلے کا کوئی اور حل سوچنے لگا۔ اس کا ذہن بار بار شاہ جہانگیر کی باتوں میں الجھ رہا تھا اور وہ پوری رات اس کی یوں ہی سوچتے الجھتے گزری تھی۔ صبح کے قریب پہنچ کر وہ بس تھوڑی دیر ہی سو پایا تھا، پھر اٹھتے ہی آسیہ کے پاس جانے کے لیے تیار ہونے لگا۔ آسیہ کو اسی وقت ڈاکٹر ڈرپ لگا کر گیا تھا، جسے دیکھ کر وہ کہنے لگا، مریض کو چند گھنٹے مکمل آرام کروانے کا یہ بہترین طریقہ ہے۔ خصوصاً تم جیسی خواتین کو فضول کام کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ جناب کوئی کام فضول نہیں ہوتا، وہ تکیہ سیدھا کر کے سر اونچا کرتے ہوئے بولی۔ ناشتہ کیا آپ نے یا نہیں؟ نہیں یار، بس اٹھتے ہی سیدھا تمہاری طرف بھاگا آیا ہوں، بہت دن ہو گئے ہیں، بس اب گھر چلو۔ کیوں اداس ہو گئے ہیں؟ میمونہ بھابھی چائے لے کر آ رہی تھیں، اس کی آخری بات سن کر کہنے لگی۔ ہاں آنکھوں سے بھی لگ رہا ہے، رات بھر کروٹیں بدلتے رہے ہیں شاید۔ مجھے آپ سے پوری ہمدردی ہے۔ شکریہ، اور یہ صرف چائے؟ وہ ان کے ہاتھ سے کپ لیتے ہوئے بولا۔ بھابھی یہ ناشتہ بھی کریں گے، آسیہ نے کہا۔ ابھی لاتی ہوں۔ میمونہ بھابھی بیٹھنے کا ارادہ ترک کر کے واپس پلٹ گئیں۔ اچھی خاتون ہے، ہنس مکھ، زندہ دل اور سمارٹ۔ شاہ سکندر نے چائے کا سپ لے کر ایمانداری سے میمونہ بھابھی کی تعریف کی۔ آپ واقعی رات میں نہیں سوئے؟ آسیہ اس کی آنکھوں کی سرخی دیکھ رہی تھی۔ تمہارے بغیر نیند کہاں آتی ہے؟ پھر رات میں جہانگیر بھائی کا فون آ گیا تو؟ کیسے ہیں جہانگیر بھائی؟ وہ درمیان میں بول پڑی۔ ہاں ٹھیک ہیں، تمہارا بہت پوچھ رہے تھے، وہ چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولا۔ اور بی بی جان وغیرہ؟ آسیہ نے اب سنبھل کر پوچھا، یعنی اور کسی کا نام نہیں لیا؟ میں نے کسی کا نہیں پوچھا، کیونکہ ایک تو جہانگیر بھائی عجلت میں تھے، دوسرے اسلام آباد سے فون کر رہے تھے۔ وہ رات یہی سوچ کر سویا تھا کہ فی الحال آسیہ کو اپنے شاہ پور جانے کا نہیں بتائے گا، اس لیے اسلام آباد بتا کر کہنے لگا، مجھے انہوں نے وہیں بلایا ہے، کہہ رہے تھے وہ بالکل وقت نہیں نکال پا رہے، لہٰذا میں 1-2 دن کے لیے وہاں آ جاؤں، اور میں یہی سوچتا رہا کہ تمہیں ایسی حالت میں چھوڑ کر کیسے جاؤں۔ میری حالت کوئی ایسی تشویشناک تو نہیں ہے، وہ اس کی پوری بات سن کر کہنے لگی، اور یہ بھی دیکھ لیں کہ یہاں مجھے کتنے آرام سے رکھا جا رہا ہے۔ پھر 2 دن کی تو بات ہے، آپ اطمینان سے ہو آئیں۔ شاہ سکندر نے فوراً حامی نہیں بھری اور یوں دیکھنے لگا جیسے اس کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو کیا کرے۔ ابھی میمونہ بھابھی ناشتہ لے کر آ گئیں اور دونوں کو خاموش دیکھ کر پوچھنے لگی، کیا مسئلہ ہے؟ اگر مجھے بتانے کا ہے تو بتاؤ، فوراً حل کر دوں گی۔ کوئی مسئلہ نہیں بھابھی، آپ بیٹھے ناشتہ کریں، آسیہ نے کہا۔ ہائے، کتنی بار ناشتہ کراؤ گی مجھے؟ اب تو میں اماں جی سے کھانے کا پوچھنے جا رہی ہوں، اور اگر تمہیں کوئی خاص چیز کھانی ہو تو بتاؤ۔ میمونہ بھابھی شاہ سکندر کے سامنے ٹرے رکھ کر آسیہ سے پوچھنے لگی۔ نہیں، جو پکے گا کھا لوں گی، آسیہ قصداً مسکرا کر بولی۔ اور سکندر آپ؟ میمونہ بھابھی نے اخلاقاً اس سے بھی پوچھ لیا، ورنہ جانتی تھی کہ وہ کھانے کے وقت موجود نہیں ہوگا۔ نہیں، میں تو ابھی جا رہا ہوں، ناشتے کے لیے آپ کو زحمت دے کر شرمندہ ہوں۔ شاہ سکندر کو واقعی انہیں زحمت دینا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ چلیں ناشتہ کریں، ٹھنڈا ہو رہا ہے، میمونہ بھابھی کہتے ہوئے چلی گئیں۔ ہاں کیا کہہ رہے تھے آپ؟ کب بلایا ہے جہانگیر بھائی نے؟ آسیہ نے میمونہ بھابھی کے جاتے ہی پھر وہی بات چھیڑ دی۔ یہ پوچھنا تو میں بھول ہی گیا کہ وہ اسلام آباد میں کب تک رہیں گے، پھر اسی حساب سے کوئی پلان کر لیتا، شاہ سکندر نے سرسری انداز میں کہا۔ آپ کو جہانگیر بھائی سے ملنا تو ہے، اور پھر ابھی میں یہاں پر ہوں تو آپ آسانی سے ملنے جا سکتے ہیں۔ ویسے آپ کی مرضی، جیسا مناسب سمجھے، آسیہ پہلے فوراً بولی تھی، پھر احساس ہونے پر اس کی مرضی پر چھوڑ دیا۔ شاہ سکندر نے ناشتے میں مصروف رہ کر سر ہلایا۔ ٹھیک کہتی ہو تم، اپنے گھر میں پھر تمہارے اکیلے ہونے کا خیال ہوگا، پھر واقعی میرا جانا محال ہو جائے گا۔ پھر گھڑی دیکھتے ہوئے بولا، میں آج ہی کی فلائٹ سے چلا جاتا ہوں، پرسوں تک واپس آ جاؤں گا۔ آسیہ نے یوں ہی سر ہلا دیا۔ اور پھر اسی وقت تم میرے ساتھ گھر چلو گی؟ میرا وہاں تمہارے بغیر دل نہیں لگتا۔ اتنا عرصہ پتہ نہیں کیسے اکیلا رہا ہوں میں، لیکن اب تو ایک ایک پل بھاری لگتا ہے۔ اور سن لو، تمہیں 1 دن کے لیے بھی یہاں نہیں چھوڑوں گا میں۔ وہ ناشتہ چھوڑ کر بولنے لگا تھا،
اس کے لہجے میں تنبیہ نہیں محبت بھری دھونس تھی۔ آسیہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیلنے لگی تھی۔ شاہ سکندر اپنی جگہ سے اٹھا اور پہلے اس کی ڈرپ چیک کی، پھر جھک کر اس کی پیشانی چوم کر بولا، تم میری محبت، میری زندگی ہو آس، تم سے ایک پل کی دوری میری جان پر بنا دیتی ہے۔ خیال رکھا کرو یہ سوچ کر کہ میری سانسوں کی ڈور تمہارے ساتھ بندھی ہے۔ اس کی محبتوں کی شدتیں یوں ہی آسیہ کی پلکیں نم کر دیتی تھیں۔ چپ چاپ سرکتے لمحوں میں سے ایک لمحہ بہت چپکے سے ان بھیگی پلکوں پر بسیرا کر گیا تھا۔ یہ دھوپ کنارہ شام ڈھلے، ملتے ہیں دونوں وقت جہاں، جو رات نہ دن، جو آج نہ کل، پل بھر کو امر پل بھر میں دھواں، اس دھوپ کنارے پل تو پل، ہونٹوں کی لپک، باہوں کی چھنک، یہ میل ہمارا جھوٹ نہ سچ، کیوں زار کرو کیوں دوش دھرو، کس کارن جھوٹی بات کرو، جب تیری سمندر آنکھوں میں اس شام کا سورج ڈوبے گا، سکھ سوئیں گے گھر در والے اور راہی اپنی راہ لے گا۔ تقریباً 1.5 برس بعد شاہ سکندر کی گاڑی ہائی وے پر فراٹے بھر رہی تھی۔ آسیہ کے پاس سے آنے کے بعد اس نے ایک بار پھر تمام معاملات کو نئے سرے سے سوچا تو اس پر بابا جان کی حکمت عملی پوری طرح واضح ہونے لگی تھی کہ کس طرح انہوں نے بظاہر خاموشی اختیار کر کے اسے ایک طرح سے مجبور و لاچار کرنے کی کوشش کی تھی، اور کافی حد تک اس میں کامیاب بھی ہو گئے تھے، کیونکہ اسے فلف اور واپسی کے علاوہ اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، اور اس نے واپسی کی تیاری کر لی، لیکن اس طرح سے نہیں جیسے بابا جان چاہتے تھے۔ اس کے برعکس اس نے سوچ لیا تھا کہ اب اس کی باری ہے۔ بابا جان سے اپنا حق وصول کرنے کے لیے اس نے پوری پلاننگ کے بعد اپنا سفری بیگ اٹھایا تھا۔ وہی 2.5-3 گھنٹے کی مسافت تھی۔ اس دوران وہ جہاں خود کو بابا جان اور بی بی جان کا سامنا کرنے کے لیے تیار کرتا رہا، وہاں یہ خیال بھی تھا کہ اسے کسی طرح خود کو مجبور ظاہر نہیں کرنا، بلکہ ان کی محبت میں وہ ان سے ملنے آیا ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی غرض نہیں۔ اس کے بعد بابا جان کا رد عمل سوچتے ہوئے اس نے کچی سڑک پر گاڑی اتاری تو دونوں طرف پھیلے کھیتوں میں کام کرتے مزاروں نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے اسے دیکھا، جبکہ اس کی نظریں حویلی پر جمی تھیں، جس کے بڑے سے گیٹ پر موجود چوکیدار نے اس کی گاڑی دیکھتے ہی ہمیشہ کی طرح پورا گیٹ کھول دیا تھا، اور وہ بھی رکے بغیر گاڑی اندر لے گیا تھا۔ البتہ جب گاڑی سے اترا تب سوچ میں پڑ گیا کہ پہلے اسے کس کے پاس جانا چاہیے، بابا جان کے پاس یا بی بی جان کے پاس، اور پھر بغیر کچھ طے کیے اس نے قدم آگے بڑھا دیے۔ دوپہر کا وقت تھا، غالباً سب کھانے کے بعد اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ وہ طویل راہداری سے گزر کر لاؤنج میں آیا تو سامنے سے گزرتی جیرا نے اسے دیکھ کر انتہائی بے یقینی سے پوری آنکھیں پھیلا لیں۔ بی بی جان کہاں ہیں؟ شاہ سکندر پوچھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا تو جیرا جواب دینے کے بجائے سیڑھیاں پھلانگتی اوپر چلی گئی۔ نان سینس! جیرا کی بدحواسی پر اس نے ناگواری سے سر جھٹکا تو نظر بچے پر پڑی جو ٹیبل کا کونا پکڑ کر کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ بالکل غیر ارادی طور پر وہ پوری طرح اس بچے کی طرف متوجہ ہو گیا جو 2-3 بار کی کوشش کے بعد مایوس ہو کر بیٹھ گیا، پھر گھٹنوں کے بل گھسٹتا ہوا اس کی طرف آنے لگا، اور ایک قدم کے فاصلے پر تھا کہ 2 ہاتھوں نے بہت پھرتی سے اسے اٹھا لیا، اور وہ جو بہت اشتیاق سے بچے کو دیکھ رہا تھا چونک کر نظریں اٹھائیں تو سامنے مہر النساء تھی۔ اس کے دیکھنے پر بچے کو سینے میں چھپاتے لہرا کر پلٹی اور بے نیازی سے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اس کے گلابی پاؤں سرخ کارپیٹ پر نشان نہیں چھوڑ رہے تھے، پھر بھی وہ اس کے نقشے پا دیکھتا رہ گیا۔ ارے سکندر، تم کب آئے؟ شاہ جہانگیر کی آواز نے اس کی محویت کو توڑا تھا۔ بس ابھی آ رہا ہوں، وہ چونک کر بولا اور بڑھ کر شاہ جہانگیر کے سینے سے لگتا ہوا پوچھنے لگا، سب ٹھیک ہے نا؟ ہاں، تم آ گئے ہو تو سب ٹھیک ہوگا۔ بی بی جان سے ملے؟ چلو پہلے ان سے ملو، بہت یاد کرتی ہیں تمہیں۔ شاہ جہانگیر اس کی اتنی جلد آمد پر اندر ہی اندر حیران ہو رہے تھے، اور بظاہر بہت خوش دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگائے بی بی جان کے کمرے تک آئے اور دروازہ کھول کر انہیں مخاطب کر کے بولے، اماں جان دیکھیں کون آیا ہے۔ بی بی جان نے تکیے سے سر اٹھایا تو ان کے ساتھ شاہ سکندر کو دیکھ کر پہلے تو انہیں یقین نہیں آیا، پھر ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئیں اور دونوں بازو پھیلائے تو وہ بھی بے اختیار ہو گیا تھا۔ ماں جب تک نظروں سے اوجھل تھی تو کبھی بھولے بھٹکے یاد آ جاتی تھی، اور اب وہ اپنے آپ پر حیران ہو رہا تھا کہ اتنا عرصہ وہ ان سے دور کیسے رہا۔ بہت ستایا ہے تم نے مجھے، کوئی اس طرح بھی ماں سے ناراض ہوتا ہے؟ بی بی جان اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر شکوہ کرنے لگی۔ وہ چپ چاپ سنتا رہا، پھر ان کے رخساروں پر چھلکتے آنسو انگلیوں پر سمیٹ کر بولا، آ تو گیا ہوں بی بی جان، اور مجھے آپ کی محبت کھینچ لائی ہے، ورنہ میں تو تہیا کر کے گیا تھا کہ بی بی جان تھکا ہوا آیا ہے، اس سے کھانے وغیرہ کا تو پوچھیں۔ اس کے ہونٹوں پر آسیہ کا نام آنے سے پہلے شاہ جہانگیر بول پڑے،
نہیں بس اس وقت بھوک نہیں ہے، اس نے کھانے کو منع کر دیا۔ تو کوئی چائے ٹھنڈا، بلکہ ایسا کرو پہلے شاور لے لو، شاہ جہانگیر نے کہا تو وہ اٹھتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے پہلے میں بابا جان سے مل لوں۔ بابا جان تو نور بانو کی طرف گئے ہیں، شام میں آئیں گے۔ خیریت، آپا نور ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے سوالیہ نظروں سے بی بی جان کو دیکھا۔ ہاں ٹھیک ہے نور بانو اور شہر بانو بھی، ابھی تو تم آئے ہو، 2-4 روز میں جا کر بہنوں سے مل آنا، بی بی جان نے کہا تو وہ بس سر ہلا کر رہ گیا۔ جو گھر میں ہے پہلے ان سے تو ملنے دے بی بی جان۔ شاہ جہانگیر کا اشارہ مہر النساء کی طرف تھا اور بی بی جان نے غالباً دھیان نہیں دیا۔ ہاں ہاں جاؤ بھاوجوں کو سلام کرو۔ وہ کنکیوں سے شاہ جہانگیر کو دیکھتا کمرے سے نکل آیا اور لاؤنج میں رک کر انتظار کرنے لگا کہ شاید جہانگیر اس کے پیچھے آئیں گے، لیکن وہ جانے قصداً بی بی جان کے پاس رک گئے تھے یا روک لیے گئے تھے۔ وہ کچھ دیر انتظار کے بعد سیڑھیاں چڑھتا اوپر آیا تو اپنے کمرے کا دروازہ کھلا دیکھ کر ایک بار پھر رک گیا، اور مہر النساء کی موجودگی نے شش و پنج میں ڈال دیا تھا۔ غالباً اپنی پلاننگ میں وہ اس لڑکی کو بھول گیا تھا، جب ہی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ جانے کیوں وہ کچھ خائف سا ہو رہا تھا۔ بمشکل خود کو اس کا سامنا کرنے پر آمادہ کر کے وہ کمرے کے دروازے تک آیا تو سامنے بیڈ پر وہ بچے کو گود میں لٹائے اس پر جھکی نظر آئی۔ ابھی تک بچے کے بارے میں اس کے ذہن میں کوئی سوال نہیں تھا اور اب اچانک ذہن میں جھماکا ہوا تھا۔ وہ مہر النساء تھی سکندر، میں نے اسے ہاسپٹل میں دیکھا تھا، غالباً ڈلیوری کے لیے آئی تھی، اس کی گود میں بچہ بھی تھا۔ اس وقت اس نے چلا کر آسیہ کو خاموش کر دیا تھا، لیکن اب اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بے اختیار چند قدم آگے آ کر بولا، یہ میرا بچہ؟ مہر النساء نے چونک کر اسے دیکھا اور فوراً ہی نظروں کا زاویہ بدل گئی تو وہ اپنی بے اختیاری پر جذبز ہو کر بولا، کیسی ہو تم؟ مہر النساء نے سر جھکا لیا، جانے حجاب تھا یا ناراضگی کا اظہار۔ وہ کچھ دیر رک کر وارڈروب کی طرف بڑھ گیا اور اپنے کپڑے نکال کر واش روم کی طرف جاتے ہوئے بولا، میں سونا چاہتا ہوں، تم بی بی جان کے پاس چلی جاؤ۔ شام اتر رہی تھی جب بابا جان کے کہنے پر مہر النساء نے کمرے میں آ کر پہلے کھڑکیوں سے پردے سرکائے، پھر دھیرے سے شاہ سکندر کا بازو ہلایا تو وہ نیند میں بڑبڑایا، سونے دو آس۔ مہر النساء کے پورے وجود میں چنگاریاں بھر گئیں، ایک لہجے کو ہونٹ بھینچ کر پھر اس کا ہاتھ کھینچ کر بولی، اٹھیں شاہ، آپ کو بابا جان بلا رہے ہیں۔ شاہ سکندر نے ذرا سی آنکھیں کھولی، لیکن جب مہر النساء کا چہرہ نظر آیا تو فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بالوں میں پھنسا کر پوچھا، کیا کہا تم نے؟ بابا جان بلا رہے ہیں۔ بابا جان آ گئے؟ وہ ہاتھ نیچے گرا کر اسے دیکھنے لگا۔ جی، اور آپ کا انتظار کر رہے ہیں، مہر النساء کہتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ کچھ دیر بعد شاہ سکندر نے بابا جان کے کمرے میں داخل ہو کر انہیں سلام کیا تو جواب میں وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر دونوں بازو پھیلاتے ہوئے بولے، تو صبح کا بھولا لوٹ آیا؟ شاہ سکندر نے ان کی جانب بڑھتے قدم وہیں روک دیے اور ان کے سینے سے لگنے کی خواہش دبا کر مضبوط لہجے میں بولا، آپ غلط سمجھے بابا جان، میں بھولا نہیں ہوں۔ ہم نے تو یوں ہی ایک بات کہہ دی برخوردار، ورنہ تمہارے ارادوں کی مضبوطی ہم سے زیادہ کون جان سکتا ہے۔ خیر رک کیوں گئے، آؤ گلے لگو ہمارے۔ بابا جان خوش دلی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک قدم آگے بڑھے تو وہ فوراً درمیانی فاصلہ سمیٹ کر ان کے سینے سے جا لگا۔ خوش تو ہو نا؟ جی، دعائیں ہیں آپ کی، وہ کھل کر مسکرایا۔ جیتے رہو۔ بابا جان اس کے کندھے پر دباؤ ڈال کر اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے پوچھنے لگے، کہاں ہوتے ہو آج کل؟ کراچی میں۔ شاہ سکندر نے ان کے انجان بننے پر بغور انہیں دیکھا، پھر سر جھکا کر کہنے لگا، میں آپ کو ناراض کر کے نہیں جانا چاہتا تھا بابا جان، اگر آپ اس وقت میری بات مان لیتے تو میری خوشیوں میں آپ بھی شریک ہو سکتے تھے۔ جسے تم خوشی کہہ رہے ہو اسے ہم تسلیم نہیں کرتے، اور بہتر ہوگا جو تم ہمارے سامنے اس کا ذکر نہیں کرو، بابا جان نے واضح الفاظ میں ٹوک دیا۔ شاہ سکندر نے ہونٹ بھینچ لیے تو کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ اپنے بچے سے ملے؟ قدرے توقف سے بابا جان نے موضوع بدل کر بھی ایک طرح سے اس پر جتا دیا کہ وہ مہر النساء کو تسلیم نہ کرنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ جی، بادل نخواستہ جواب آیا۔ خوش نہیں ہوئے؟ وارث ہے تمہارا؟ بابا جان کو اس کا انداز پسند نہیں آیا۔ وارث؟ وہ تلخی سے گویا ہوا، میری کون سی جائیدادیں کھڑی ہیں جس کے لیے میں؟ ہم نے تمہیں آگ تو نہیں کیا، بابا جان فوراً بولے تھے۔ کر دیتے تو اچھا تھا۔ وہ سوچ کر رہ گیا اور مزید تلخی سے بچنے کی خاطر وہاں سے اٹھنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا کہ شاہ جہانگیر آ گئے۔ ایک نظر اسے دیکھ کر بابا جان سے پوچھنے لگے، صبح رقبے پر چلنا ہے بابا جان؟ ہاں چلیں گے، سکندر بھی جائے گا ہمارے ساتھ، بابا جان نے کہا تو وہ چونک کر بولا، میں؟ اس میں حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ کیا پہلے تم بابا جان کے ساتھ نہیں جاتے رہے؟ شاہ جہانگیر نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، ابھی بھی جائے گا؟ کیوں سکندر؟ بابا جان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے مخاطب کیا تو وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا تھا، جی چلوں گا۔ پھر ان سے اجازت لے کر کمرے سے نکل آیا۔
بیوی جان نے رات کے کھانے میں تمام ڈشز سکندر کی پسند کی بنوائی تھیں۔ وہ کھانے کے لیے بیٹھ تو گیا لیکن اس کا ذہن مختلف سوچوں کے تانے بانے میں الجھا ہوا تھا۔ مزید سب کے رویے حیران کر رہے تھے کیونکہ اس کے خیال میں اسے یہاں آتے ہی پہلے بابا جان اور بی بی جان کی ناراضگی کا سامنا کرنا تھا، پھر معافی مانگ کر انہیں منانے کا مرحلہ تھا، لیکن یہاں اس کے برعکس اس کے اقدام کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی جا رہی تھی، گویا اس کا جانا اور آنا معمول کی بات ہو۔ اور ظاہر ہے جب معافی تلافی کا مرحلہ ہی نہیں آیا تو وہ کس بنیاد پر اپنی شرائط بیان کرتا۔ کیا بات ہے، دوپہر میں بھی تم نے کھانے سے انکار کر دیا تھا اور ابھی بھی کچھ نہیں لے رہے؟ بی بی جان نے اسے سوچوں میں گم دیکھ کر ٹوکا۔ جی بس میں کھا چکا۔ وہ کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا اور جیرا سے جانے کا کہہ کر باہر لان میں نکل آیا۔ حقیقتاً اسے بہت گھٹن کا احساس ہونے لگا تھا۔ اپنوں کے درمیان ان کی محبتوں کے باوجود اسے لگ رہا تھا جیسے وہ پھر کسی چکر میں پھنس گیا ہے۔ تم کو میرے سوا او میرے ساجنا، اب نہ دیکھیے کوئی دوسرا، میں تیری دھوپ ہوں تو ہے سایہ میرا۔ آسیہ بڑے مگن سی گنگنا رہی تھی، آنکھوں میں جانے کس خیال کی چمک تھی۔ سبزی بناتی ہوئی میمونہ بھابی نے 2-3 بار اسے دیکھا لیکن ٹوکا نہیں، شاید اس کے ہونٹوں پر مچلتا گیت انہیں اچھا لگ رہا تھا۔ واہ کیا خوبصورت گیت ہے، میمونہ بھابی نے بے اختیار تعریف کی۔ شکریہ، ویسے میرا نہیں ہے، وہ مسکرا کر بولی۔ ارے جو اچھا گا دے اسی کا، اور تم سے اچھا؟ بس زیادہ تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پتا ہے میری آواز کیسی ہے۔ وہ فوراً ٹوک کر بولی اور باسکٹ میں سے گاجر اٹھا کر کھانے لگی۔ اور بھی لے لو، میں اب پکانے جا رہی ہوں، میمونہ بھابی پھیلاوا سمیٹتے ہوئے بولی۔ نہیں بس کافی ہے، اور سلاد میں کاٹ دیجیے گا، بلکہ لائیے میں کاٹ دوں، یوں بھی فارغ بیٹھی ہوں۔ اس نے باسکٹ اپنی طرف کھینچ لی اور میمونہ بھابی باقی چیزیں اٹھا کر کچن میں چلی گئیں۔ آسیہ، اماں جی نے اپنے کمرے سے نکل کر اسے پکارا۔ جی اماں جی، اس نے جواب دیا تو اماں جی قریب آ کر بولیں۔ وہ تم نے نائلہ کا کہا تھا، عدیل سے معلوم کیا کیا کہتا ہے وہ؟ انہیں کوئی اعتراض نہیں، آپ ابا جی سے پوچھ لیں پھر چلیں گے۔ وہ باسکٹ ہٹا کر اماں جی کے بیٹھنے کو جگہ بناتے ہوئے بولی۔ تمہارے ابا جی سے تو پوچھ لیا ہے، اور وہ سکندر کب آئے گا، وہ بھی ساتھ چلتا۔ سکندر 2 دن میں آنے کا کہہ گئے تھے، اس کا انداز سوچتا ہوا سا تھا۔ آج تیسرا دن ہے، اماں جی نے کہا تو وہ چونک کر بولی۔ جی ہو سکتا ہے آج آ جائیں، بس تو اس کے آنے پر چلیں گے، اب دیر نہیں ہونی چاہیے۔ بڑے کی طرف سے تو اللہ کا شکر ہے اطمینان ہو گیا ہے، ایک یہ عدیل رہ گیا ہے، اس کی شادی ہو جائے تو پھر میں اور تمہارے ابا جی بڑے کے پاس جدہ جائیں گے حج کے لیے۔ وہ خوش ہو کر بولی۔ ہاں بیٹا، دعا کرو قسمت میں حج لکھا ہو، بڑی آرزو ہے مکہ مدینے جاؤں۔ فرط عقیدت سے اماں جی کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ انشاءاللہ اماں جی، آپ ضرور جائیں گے، اور اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بڑے بھیا وہاں ہیں، آرام سے آپ کو اور ابا جی کو حج کرائیں گے۔ اس نے اماں جی کے ہاتھ تھام لیے۔ آسیہ تمہارا فون ہے، میمونہ بھابی پکار رہی تھی۔ وہ سکندر کا ہوگا، کہتے ہوئے بہت عجلت میں اٹھ کر بھاگی تھی۔ طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ ادھر سے شاہ سکندر نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ بہت بہتر، آپ سنائیں؟ میرا تو خیال تھا آج آپ خود آئیں گے، اور ابھی اماں جی سے بھی میں یہی کہہ رہی تھی۔ ہاں آنا تو تھا، لیکن ادھر بابا جان، میرا مطلب ہے جہانگیر بھائی بابا جان کے کسی کام میں الجھے ہوئے ہیں، اور میں ان کے ساتھ ہی آؤں گا۔ شاہ سکندر بہت سنبھل کر بات بنا گیا۔ کب، کتنے دنوں میں؟ اس نے فوراً پوچھا۔ میں یہی بتا رہا ہوں، کچھ دن لگ جائیں گے، تم فکر نہیں کرنا۔ کوئی پرابلم تو نہیں ہے تمہیں؟ نہیں، آپ بتائیں، شکیل بھائی کے ہاں گئے تھے؟ اس نے ایک دم خیال آنے پر پوچھا تو وہ قدرے رک کر بولے۔ ابھی تو نہیں، موقع ملا تو جاؤں گا۔ اچھا سنیں، ابھی اماں جی نائلہ کے ہاں جانے کی بات کر رہی تھی، وہ عدیل بھائی کے سلسلے میں کہہ رہی تھی۔ آپ آ جائیں تو پھر میرا مطلب ہے آپ کو بھی ساتھ چلنا ہے۔ اس نے ایک طرح سے اسے جلدی آنے کو کہا۔ یہ عورتوں کے معاملات ہیں یار، تم چلی جانا، وہ گھریلو گفتگو سے پہلو تہی کرتے ہوئے بولا۔ سنو، کوئی خوبصورت سی بات کہو جو میری سماعتوں میں ہمیشہ کے لیے امر ہو جائے۔ چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ وہ بے ساختہ ہنسی تھی اور فوراً خاموش ہو گئی کیونکہ ادھر سے خوبصورت مترنم ہنسی کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ ایک لمحہ رک کر پوچھنے لگی، کون ہے سکندر؟ کہاں؟ ادھر سے بے دھیانی میں کہا گیا۔ آپ کے آس پاس۔ جہانگیر بھائی کی۔ وہ اسی قدر کہہ کر خاموش ہو گیا تو وہ فوراً بولی تھی۔ بھابی ہیں، میری بات کرائیں ان سے۔ نہیں، پھر کسی وقت۔ اچھا، خدا حافظ۔ شاہ سکندر نے سلسلہ منقطع کر دیا تو وہ اس کی اتنی احتیاط پر قدرے جھنجھلا گئی تھی۔ پھر اس نے اماں جی کو شاہ سکندر کی مصروفیات بتا کر اسی روز ان سے نائلہ کے ہاں چلنے پر آمادہ کیا تو میمونہ بھابی نے بھی اس کی تائید کی۔ ان کا کہنا بھی ٹھیک تھا کہ پہلے عورتوں کے درمیان بات ہو جائے، اس لیے شاہ سکندر کا جانا کوئی ضروری نہیں ہے،
यूँ शाम में जाने का तय करके उसने अब्बा जी के कहने पर नायला की अम्मी को फ़ोन कर दिया था। नायला की अम्मी को अंदाज़ा नहीं था कि वो किसी ख़ास मकसद से आ रही है, इसलिए उन्होंने नायला को कोई हिदायत नहीं दी थी। आसिया को देखते ही वो अपने लाउबाली अंदाज में भागकर उसके गले लगते हुए बोली, कहाँ होती हैं आप? यहीं इसी शहर में, आसिया मुस्कुराई। लेकिन अपने घर में नहीं होती, परसों मैं और भाईजान गए थे। हाँ, मैं आजकल अम्मा जी के पास हूँ, आसिया ने अम्मा जी की तरफ देखकर कहा। तब नायला को अम्मा जी और मैमूना भाभी की मौजूदगी का एहसास हुआ। फ़ौरन आसिया से अलग होकर बोली, अस्सलाम वालेकुम। जीती रहो, अम्मा जी ने उसके सर पर हाथ रखा। मेरी तरफ से खुश रहो, मैमूना भाभी फ़ौरन खिलती मुस्कुराहट के साथ बोली। बैठें प्लीज़, मैं अम्मी को बुलाती हूँ। नायला कमरे से निकल गई। अच्छी लड़की है, अपने मिजाज की, है ना अम्मा जी? मैमूना भाभी बैठते ही अम्मा जी को मुखातिब करके बोली। हाँ, इसकी माँ भी अच्छी औरत है, अम्मा जी ने कहा। तभी नायला की अम्मी आ गई। आमना के साथ मैमूना भाभी ने भी अपनी जगह से उठकर उन्हें सलाम किया तो जवाब के साथ वो उन्हें बैठने का इशारा करती अम्मा जी के पास जा बैठी और उनका हाल अहवाल पूछने लगी। बस मौसम बदलता है तो जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है। रात आसिया ने दवा लिख कर दी थी, उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। अम्मा जी अपना अहवाल सुना रही थी। मैं नायला के पास जा रही हूँ, आसिया ने सरगोशी में मैमूना भाभी से कहा और उठकर कमरे से निकल आई। उसके लिए ये घर अजनबी नहीं था। लॉबी से गुजरकर किचन की तरफ जा रही थी कि अहमद हसन को आते देखकर रुक गई। अरे आप यहाँ, मैं आपकी तरफ से होकर आ रहा हूँ, अहमद हसन ने करीब आकर कहा। जी, नायला ने बताया है परसों भी आप लोग गए थे। तो कहाँ हैं आप लोग? अहमद हसन ने बरजस्ता पूछा। सिकंदर इस्लामाबाद गए हुए हैं और मैं अम्मा जी के पास हूँ, उसने बताया तो अहमद हसन ताज्जुब से बोला। कमाल है, सिकंदर ने मुझे इस्लामाबाद जाने का बताया ही नहीं। कब गया है? 3-4 रोज़ हो गए हैं और गालिबन इतने ही दिनों बाद आएंगे, उसने खुद से कियास करके कहा। तभी नायला ट्राली धकेलते हुए किचन से निकली और उन दोनों को रास्ते में खड़े देखकर रुकते हुए बोली, आप लोग बैठकर भी बात कर सकती हैं। खैर, अब यहाँ कहीं बैठने की ज़रूरत नहीं है, ड्राइंग रूम में चलें। और कौन है आपके साथ? अदील भाई? अहमद हसन ने लवाजमा से सजी ट्राली पर नज़र डालकर आसिया से पूछा। नहीं, अम्मा जी और मैमूना भाभी हैं। चलें आप भी, आसिया ने नायला के पीछे कदम बढ़ाते हुए कहा। आप चलें, मैं चेंज करके आता हूँ। अहमद हसन अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वह ड्राइंग रूम में आई तो गालिबन अम्मा जी अपनी आमद का मकसद बयान कर चुकी थी। जब ही नायला की अम्मी ने उसे फ़ौरन वापस जाने का इशारा किया, जिसे देखकर वो अकब से सरगोशी में बोली थी, यहाँ तुम्हारी शादी की बात हो रही है? हैं? नायला ने बौखलाकर उसे देखकर उसकी मानी खैज मुस्कुराहट से घबराकर भाग गई। अहमद हसन की अम्मी ने सोचने को वक्त मांगकर एक तरह से नीम रजामंदी का इजहार कर दिया था। घर आते ही मैमूना भाभी और अदील भाई को छेड़ते हुए बोली, उफ, तुम्हारी झूठी तारीफ़ें कर करके मैंने अपना नामा एमाल ख़राब कर लिया। अल्लाह तौबा, अल्लाह माफ़ करे मुझे। कभी माफ़ नहीं करेगा अल्लाह आपको, अदील भाई चिढ़कर बोले। हाँ, तुम्हारे ऐब छुपाने का गुनाह काबिल माफ़ी तो नहीं है, फिर भी अल्लाह बड़ा मेहरबान है, वो अदील के चिढ़ने पर खिलखिलाकर बोली थी। बाबा जान मुसलसल शाह सिकंदर को अपने साथ मसरूफ़ रखे हुए थे। तीसरे दिन बमुश्किल उसे आसिया को फ़ोन करने का मौका मिला था और उसे अपने मज़ीद चंद दिन इस्लामाबाद में रहने का बताकर वो किसी हद तक इत्मीनान से हो गया था, क्योंकि जिस मकसद से यहाँ आया था उसके हसूल तक वो बाबा जान की किसी बात से इनकार नहीं कर सकता था। एक तरह से उनकी खुशनुदी ज़रूरी थी। इस वक्त वो बाबा जान के कहने पर शहर बानों के यहाँ यानी अपने पहले ससुराल जाने के लिए तैयार होकर नीचे आया तो बीबी जान के पास पूरी सजधज से तैयार खड़ी मेहरुन्निसा को देखकर दरवाजे में ही रुक गया था। जाओ, सिकंदर आ गया, बीबी जान उसे देखकर मेहरुन्निसा से बोली। ये मेरे साथ? वो इस सूरत हाल के लिए तैयार नहीं था। पेशानी पर गहरी लकीर नमूदार होकर उसकी नागवारी जाहिर कर गई। बीबी जान ने तीखी नज़रों से देखा तो वो सर झटक कर पलटा और तेज़ कदमों से बाहर निकल गया। गाड़ी के पास ड्राइवर मौजूद था, उसे देखते ही दरवाज़ा खोलकर खड़ा हो गया। तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ। वो ड्राइवर को भेजकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। कुछ देर बाद मेहरुन्निसा बच्चे को उठाए उसके बराबर आकर बैठी तो उसने झटके से गाड़ी आगे बढ़ाई थी। मेहरुन्निसा उसके चेहरे पर नागवारी और अब करख्तगी देख कर ही खाइफ हो गई थी। अंदर ही अंदर डर रही थी कि कहीं वो उसके घर वालों के सामने भी इसी तरह पेश ना आए। शादी के बाद पहली बार उसके साथ जा रहा था और वो भी इतने अरसे बाद। इस तमाम अरसे में किस तरह सबको अपनी तरफ से इत्मीनान दिलाती रही थी, ये तो वही जानती थी। और अब ये खदशा बजा था कि कहीं भरम ना टूट जाए। जब उसके बाबा की हवेली नज़र आने लगी तब वो बहुत हिम्मत करके बोली थी, सुने शाह, यहाँ शहर बानों के अलावा और किसी को नहीं मालूम कि आप शाहपुर छोड़कर चले गए थे। शाह सिकंदर कुछ नहीं बोला लेकिन अपने एसाब पर काबू पा लिया और खासा पुरसकून नज़र आने लगा था। हवेली में दाखिल होते ही सबसे पहले शाह हारून से सामना हुआ।
یوں بھی وہ اس کا امزاد تھا اور اس سے بہت دوستی بھی تھی۔ جب بھی اس کے گلے لگتے ہی وہ سب بھول گیا۔ پرانے بلکہ خونی رشتے اور محبتیں حاوی ہو گئی تھی۔ تمہیں عید کا چاند بھی نہیں کہا جا سکتا سکندر کہ وہ بھی سال بھر میں 2 بار نظر آ ہی جاتا ہے، شاہ ہارون نے پرجوش انداز میں اسے بازوؤں کے حلقے میں بھینچتے ہوئے کہا۔ شاہ سکندر کے پاس جواب نہیں تھا تو زوردار قہقہا لگا کر گویا اس کی بات سے محظوظ ہوا۔ مہر النساء نے ایک لہجہ کو رک کر دیکھا، پھر مطمئن سی آگے بڑھ گئی تھی۔ کچھ دیر میں سارے گھر میں اس کی آمد کی خبر ہو گئی تو سب اپنے اپنے کمروں سے نکلنے لگے، جبکہ شہر بانو بے قراری سے بھاگی آئی تھی۔ کیسی ہو شہر بانو؟ وہ شہر بانو کے سامنے کچھ چور سا بن گیا تھا۔ اچھی ہوں بھائی، آپ سنائیں آپ تو؟ شہر بانو ایک دم خاموش ہو گئی۔ ہاں تمہیں پتہ ہے میں اس وقت چائے پیوں گا، اس نے خوبصورتی سے شہر بانو کی بات مکمل کی، اور وہ بھی میرے ہاتھ کی۔ شہر بانو بات بن جانے پر شکر کرتی کمرے سے نکل گئی تو وہ چچا جان کی طرف متوجہ ہو گیا اور ان کے پوچھنے پر اپنی مصروفیات بتانے لگا۔ شاہ سکندر کا خیال تھا وہ شام سے پہلے گھر کی راہ لے گا، لیکن رات کے کھانے تک تو اسے بھی وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلا۔ اس کے بعد چچا جان نے زبردستی روک لیا کہ بغیر کسی حفاظتی انتظام کے رات میں سفر کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ بابا ٹھیک کہہ رہے ہیں، آج کل کے حالات تم جانتے ہو، اور یہاں تمہیں پریشانی کیا ہے؟ اپنے گھر میں ہو۔ شاہ ہارون اس کے کندھے پر ہاتھ مار کر اٹھتے ہوئے بولا۔ چلو اٹھو، سونے کی بات کرو، تمہارا ولی عہد تو سو چکا۔ بادشاہ کہو۔ وہ مہروں کی گود میں سوئے بچے کو دیکھ کر مسکرایا، پھر اٹھ کر شاہ ہارون کے ساتھ چل پڑا۔ اس کے پیچھے شہر بانو مہر النساء سے سرگوشیوں میں جانے کیا کہتی آ رہی تھی۔ اس نے سننے کی کوشش نہیں کی، پھر بھی ایک شوخ جملہ اس کی سماعتوں سے ٹکرایا تھا۔ اب قابو کر کے رکھنا اپنے شاہ کو۔ بیڈ روم میں داخل ہوتے ہی اس نے پہلے کوٹ اتار کر صوفے کی بیک پر رکھا، پھر بیٹھ کر شوز اتارنے لگا۔ اس کام سے فارغ ہو کر سیدھا ہوا تو نظر مہر النساء پر پڑی۔ وہ بچے کو بیڈ پر لٹانے کے بعد اس کا فیڈر اور تھرماس لے کر جا رہی تھی، اور اس کے واپس آنے سے پہلے ہی وہ منہ ہاتھ وغیرہ دھو کر بچے کے ایک طرف لیٹا اور کچھ دیر سوئے ہوئے بچے کو دیکھنے کے بعد آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ اپنے گھر میں تو مہر النساء جہاں وہ کمرے میں داخل ہوتا وہاں سے چلی جاتی تھی، اور یہاں مجبوری تھی، پھر بھی وہ ایک بہانے سے چلی گئی تھی تو لاشعوری طور پر وہ اس کا انتظار کرنے لگا، شاید اس لیے کہ اس کا آنا یقینی تھا۔ کتنی دیر گزر گئی، اس کے انتظار پر نیند غالب آ گئی اور وہ جانے کب آئی تھی۔ رات کے کس پہر کروٹ لیتے ہوئے شاہ سکندر کی آنکھ کھلی تو کھڑکی کے پاس کھڑی مہر النساء کو دیکھ کر وہ یکلخت بیدار ہو گیا اور کوہنیوں پر وزن ڈال کر اونچا ہو کر بیک سے ٹیک لگاتے ہوئے بولا، تم سوئی نہیں؟ مہر النساء بری طرح چونکی اور پھر اس پر بس ایک نظر ڈال کر رہ گئی۔ کیا بات ہے، نیند نہیں آ رہی؟ اس نے کارنر سے سگریٹ کا پیکٹ اٹھاتے ہوئے بظاہر سرسری انداز میں پوچھا۔ نیند قسمت والوں کو آتی ہے، وہ بڑبڑاتے ہوئے دھیرے دھیرے چلتی اس کے سامنے آ کر کہنے لگی۔ ایک بات بتائیں شاہ، اس نے آپ کو چھوڑ دیا یا آپ خود اسے چھوڑ آئے ہیں؟ کسے؟ وہ ہونٹوں میں دبا سگریٹ نکال کر اسے دیکھنے لگا۔ اسے جس کی خاطر آپ مجھے بلکہ سب کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ مہر النساء براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ تم سے کس نے کہا کہ اس نے مجھے یا میں نے اسے چھوڑ دیا؟ کسی نے نہیں، آپ کی واپسی سے میں نے خود سمجھ لیا، مہر النساء نے کہا۔ اچھا، وہ اس کی سمجھ پر ذرا سا ہنسا، پھر لائٹر جلا کر اس کے ننھے سے شعلے کو دیکھتے ہوئے بولا۔ سنو مہر النساء، تم اگر اس کے بارے میں جان گئی ہو تو یہ بھی جان لو کہ وہ میری محبت، میری زندگی ہے، اور میں مہر النساء کی بے اختیاری نے اسے مشکل میں ڈال دیا تھا۔ اور فوری جواب سے بچنے کی خاطر وہ سگریٹ ایش ٹرے میں مسلنے لگا۔ اس کے بعد بھی سوچ کر بولا تھا، میں تمہاری حقیقت اور اہمیت سے انکار نہیں کروں گا مہر النساء، کیونکہ تم میرے بچے کی ماں ہو۔ مجھے اگر تم سے محبت نہیں تو نفرت بھی نہیں ہے، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ تم دنیا دکھاوے کو محض میرے نام کے سہارے زندگی گزارو، اور اس امید پر کہ کبھی میں آسیہ کو چھوڑ کر تمہاری طرف لوٹ آؤں گا۔ ہو سکتا ہے تمہیں بابا جان نے ایسا کوئی یقین دیا ہو، کیونکہ وہ خود بھی یہی چاہتے ہیں، بلکہ مسلسل اسی کوشش میں مصروف ہیں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے مہر النساء۔ تم خود کو فریب مت دو، میں چند دنوں کے لیے آیا ہوں، واپس لوٹ جاؤں گا۔ میری طرف سے تمہیں پوری آزادی ہے، اپنے بارے میں جو مناسب سمجھو سوچ لو۔ مہر النساء گمسم ہو کر رہ گئی تھی۔ شاہ سکندر نے خاموش ہو کر اسے دیکھا اور مزید کچھ کہنے کا ارادہ ترک کر کے دوبارہ لیٹ گیا، لیکن اب نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ پھر صبح ناشتے سے فارغ ہوتے ہی شاہ سکندر واپس جانے کے لیے تیار ہو گیا اور چچا جان سے اجازت لینے ان کے کمرے کی طرف جا رہا تھا کہ شاہ جہانگیر آ گئے۔ انہیں بابا جان نے بھیجا تھا، لیکن شاہ سکندر کے سامنے وہ بابا جان کا نام لیے بغیر کہنے لگے، میں فارم پر جا رہا ہوں، تم بھی چلو، ذرا فراغت سے بیٹھیں گے۔ شاہ سکندر خود بھی ان سے تنہائی میں فرصت سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن مہر النساء کا خیال آنے پر کہنے لگا، مہر النساء بھی ساتھ ہے بھائی،
تو کیا ہوا، وہ بھی چلے گی؟ شاہ جہانگیر نے اس بات کو کوئی اہمیت نہیں دی، لیکن اس کی موجودگی میں مہرالنساء کے آنے سے شاہ سکندر کی بات ادھوری رہ گئی۔ آپ کب آئے بھائی جی؟ مہرالنساء نے شاہ جہانگیر کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بس ابھی آ رہا ہوں، اصل میں فارم پر جا رہا تھا، راستے میں خیال آیا تم لوگوں کو بھی ساتھ لیتا چلوں، ذرا گپ شپ رہے گی۔ وہ آگا کہاں ہے؟ شاہ جہانگیر نے آخر میں بچے کا پوچھا تو مہرالنساء کمرے کی طرف اشارہ کر کے بولی، شہر بانوں کے پاس ہے۔ اچھا تم اسے لے کر آؤ، ہم جب تک چچا جان سے مل لیں۔ شاہ جہانگیر نے شاہ سکندر کو چلنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا تو وہ اپنے کسی خیال سے چونکا، پھر سر جھٹک کر ان کے ساتھ چل پڑا۔ پھر چچا جان کے پاس کچھ دیر بیٹھنے کے بعد وہ دونوں باہر آئے تو مہرالنساء شہر بانوں کے ساتھ کھڑی تیز تیز جانے کیا بول رہی تھی کہ انہیں دیکھ کر ایک دم خاموش ہو گئی، جبکہ اس کی آنکھیں ابھی بھی کچھ کہتی ہوئی لگ رہی تھی۔ اچھی تو ہو شہر بانو، شاہ جہانگیر نے آگے آ کر شہر بانو کے سر پر ہاتھ رکھا۔ جی، شہر بانو کا دھیان مہرالنساء کی طرف تھا، اس لیے بس جی کہہ کر رہ گئی۔ ہارون نظر نہیں آ رہا، انہیں حیدرآباد جانا تھا، سویرے ہی نکل گئے۔ اور آپ اتنی جلدی کیوں جا رہے ہیں، شام تک رکتے؟ بس بیٹا کچھ کام ہے، پھر آؤں گا، چلو سکندر۔ شاہ جہانگیر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔ اچھا شہر بانو چلتا ہوں۔ شاہ سکندر نے شہر بانو کو خدا حافظ کہنے میں بہت عجلت کا مظاہرہ کیا تھا۔ مہرالنساء بظاہر خاموش تھی، لیکن اس کے ہر انداز سے تنفر ظاہر ہو رہا تھا، اور یہ یقیناً اس کے سامنے آسیہ سے گہری وابستگی کے اظہار کا نتیجہ تھا، جسے وہ اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ کل تک تو وہ ایسی نہیں تھی، اس سے لا تعلقی ظاہر کرنے کے باوجود اپنے جذبوں کو چھپا نہیں پا رہی تھی، شاید اس خوش فہمی کی بنا پر کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس کی طرف لوٹ آیا ہے، اور حقیقت معلوم ہونے پر اس کا دل ملانا فطری امر تھا۔ تمام راستہ بھی بچے کی معصوم شرارتوں پر اسے بری طرح جھڑکتی رہی تھی، اور اب ریسٹ ہاؤس کے ملازمین پر برس رہی تھی۔ اسے کیا ہوا ہے؟ شاہ جہانگیر نے بہت آرام دہ انداز میں بیٹھتے ہوئے شاہ سکندر سے پوچھا تو اس نے کندھے اچکا کر لا علمی کا اظہار کر دیا۔ کیا تم اسے خاموش نہیں کرا سکتے؟ شاہ جہانگیر کا انداز ایسا تھا جیسے کہہ رہے ہوں، مرد ہو، چلانے دے بھائی، آخر وہ بھی انسان ہے، گھٹ گھٹ کر تو مر جائے گی۔ وہ اپنی ناگواری چھپا کر بولا، اس کے مرنے سے تمہارا ہی فائدہ ہوگا۔ شاہ جہانگیر نے مذاقاً کہا، اور سمجھنے کے باوجود وہ بری طرح سلگ کر بولا، اب میں اتنا خود غرض بھی نہیں ہوں جہانگیر بھائی کہ اپنے فائدے کے لیے کسی کی جان ہی لے لوں۔ شاہ جہانگیر کا استہزائیہ قہقہہ زوردار تھا، وہ بمشکل ضبط کرتا ان کے پاس سے اٹھ کر باہر نکل آیا تھا۔ پہلے بھی وہ اکثر یہاں آیا کرتا تھا، کبھی کسی کام سے اور کبھی یوں ہی تفریح کی غرض سے، خصوصاً جب سردیوں کی آمد ہوتی اور مالٹوں سے پورا باغ مہک رہا ہوتا۔ ابھی تو ہر طرف خشک پتے بکھرے پڑے تھے، جنہیں وہ پیروں تلے روندتا بڑی دور نکل گیا۔ عجیب سی بے بسی تھی، وہ شان و تمکنت جو اس کی ذات کا خاصہ تھی، جانے کہاں کھو گئی تھی کہ خود اسے اپنا آپ اجنبی سا لگ رہا تھا۔ بہت زیادہ وقت تو نہیں گزرا تھا جب وہ بابا جان سے اپنی ہر بات منوا لیا کرتا تھا، اور اس وقت یہ گمان میں بھی نہیں تھا کہ کبھی زندگی میں یہ مقام بھی آئے گا کہ بابا جان اس کی بات سننے پر ہی آمادہ نہیں ہوں گے، اور اسے بھائی کا سہارا لینا پڑے گا۔ کتنا فریب تھا اس سہارے میں، وہ پہلے جان ہی نہیں پایا تھا۔ کاش جہانگیر بھائی ہی میرے ساتھ فیئر ہوتے، کچھ نہ کرتے میرے لیے، مجھے تنہا چھوڑ دیتے تو میں اپنی زندگی گزارتا۔ ان کے ہاتھوں میں کٹھ پتلی بن کر میں کس قدر بے مایا ہو گیا ہوں۔ وہ اپنی سوچوں میں اس قدر محو تھا کہ گاڑی کا ہارن بھی سنائی نہیں دیا۔ کہاں چلے جا رہے ہو یار؟ شاہ جہانگیر نے گاڑی اس کے قریب لا کر کہا تو وہ رک کر کچھ ناسمجھی کے عالم میں دیکھنے لگا۔ میری کس بات سے ناراض ہوئے ہو؟ شاہ جہانگیر گاڑی سے اتر کر اس کے قریب چلے آئے۔ نہیں، آپ نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی۔ وہ گہری سانس لینے کے بعد قصداً مسکرایا۔ پھر یوں خفا خفا سے کہاں جا رہے تھے؟ کہیں نہیں، بس کچھ پرانی یادیں تازہ کرنے نکل آیا۔ آپ کو یاد ہے ایک بار نہر کے اس طرف خانہ بدوشوں کا قافلہ آ کر ٹھہرا تھا؟ وہ ایک دم سے یوں ہو گیا تھا گویا واقعی انہی یادوں کو سوچتا ہوا وہ وہاں تک چلا آیا ہو۔ ہاں، اور مجھے اپنی زندگی میں پہلا عشق اسی قافلے کی ایک لڑکی سے ہوا تھا، جس کا مجھے اب نام بھی یاد نہیں۔ شاہ جہانگیر نے بڑے محظوظ انداز میں کہا، پہلا عشق، اس کا مطلب ہے فہرست طویل ہے۔ اس نے فوراً گرفت کی، لیکن تمہاری طرح اتنا سیریس میں کسی کے ساتھ نہیں ہوا کہ گھر بار چھوڑنے کی نوبت آ جائے۔ شاہ جہانگیر بھی فوراً بولے تھے، تو انہیں آپ عشق تو نہ کہیں، دل لگی ہو سکتی ہے۔ تم جو بھی کہہ لو یار، شاہ جہانگیر نے اس بات کو ختم کرنے کی غرض سے کہا، اور اس کے کندھے پر ہاتھ مار کر گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ واپسی کے راستے پر نظر ڈالتے ہوئے بولا، کیا میں اتنی دور نکل آیا ہوں؟ ہاں، کبھی کبھی خود کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ شاہ جہانگیر کہتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھنے لگے کہ اس نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر روک دیا۔ بھائی پہلے میری بات سن لیں۔ شاہ جہانگیر گویا سمجھ کر اسے دیکھنے لگے۔ میں آپ کے کہنے پر یہاں آیا ہوں، بغیر کسی تمہید کے گویا ہوا۔ آپ نے تو کہا تھا کہ بابا جان سے معافی تلافی کے بعد سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا،
لیکن یہاں تو وہی اول روز والی صورتحال ہے۔ بابا جان کو آسیہ کا ذکر تک سننا گوارا نہیں۔ تو تم سے کس نے کہا ہے کہ ان کے سامنے آسیہ کا ذکر کرو؟ تم ہمیشہ جلد بازی میں حماقت کر جاتے ہو سکندر۔ پہلے تمہیں عملی طور پر ان پر یہ ثابت کرنا ہے کہ تمہیں مہر النساء کا بھی اتنا ہی خیال ہے جتنا آسیہ کا، اس کے بعد تمہاری کوئی بات سنی جائے گی۔ شاہ جہانگیر نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اس میں بہت وقت لگے گا بھائی، اور میں اتنا عرصہ آسیہ سے غافل نہیں رہ سکتا۔ مجھے 1-2 دن میں اس کے پاس جانا ہے۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے یوں کہا جیسے مزید رکنا ناممکن ہو۔ کیسی بچوں جیسی باتیں کر رہے ہو؟ اس طرح تو تم کبھی بابا جان کو آسیہ کے حق میں ہموار نہیں کر سکو گے۔ کچھ دن تو تمہیں یہاں رہنا پڑے گا، شاہ جہانگیر ضج ہو کر بولے تھے۔ میں آسیہ سے صرف 2 دن کا کہہ کر آیا تھا۔ تو کیا ہوا؟ وہ ماشاءاللہ پڑھی لکھی سمجھدار لڑکی ہے، اسے فون کر کے کہہ دینا کہ تم جس کام سے آئے ہو وہ کر کے ہی آؤ گے۔ وہ جاہل عورتوں کی طرح تم سے جرح تو نہیں کرے گی۔ وہ جرح نہیں کرے گی، لیکن آپ نہیں سمجھیں گے کیونکہ آپ نے کبھی عشق کیا ہی نہیں۔ اس کے لہجے کی تپش نے شاہ جہانگیر کو خاموش کرا دیا تھا۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب اچانک وہ نیند سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ پتہ نہیں کیا ہوا تھا، کوئی آہٹ، کوئی آواز نہیں تھی، اور اپنے زور زور سے دھڑکتے دل کی آواز اسے صاف سنائی دے رہی تھی۔ کتنی دیر تک سینے پر ہاتھ رکھے مدھم سی روشنی میں وہ چاروں طرف نظریں گھما گھما کر دیکھتی رہی۔ پھر اپنے قریب سوئی سونیا کو دیکھا کہ شاید اس کی نیند ٹوٹنے کا سبب سونیا ہو، لیکن وہ بے خبر سو رہی تھی۔ پھر بھی اس کے بالوں میں انگلیاں پھنسا کر اس نے دھیرے سے پکارا۔ سونیا بس ذرا سا کسمسا کر رہ گئی۔ تب کچھ حیران ہوتی وہ دوبارہ لیٹ گئی، لیکن نیند یوں اچاٹ ہوئی تھی جیسے وہ سرے سے سوئی ہی نہ ہو۔ کچھ دیر کروٹیں بدلنے کے بعد اس نے زبردستی سونے کی کوشش ترک کر دی۔ ذہن شاہ سکندر کو سوچنے لگا۔ آج سارا دن بھی دھیان اسی کی طرف رہا تھا، اور ابھی شاید خوابوں کی راہ گزر پر بھی وہی تھا۔ بہرحال وہ جو 2 دن کا کہہ کر گیا تھا تو پورے 8 دن ہو گئے تھے، اور بس وہی ایک بار فون کر کے بتایا تھا کہ اسے آنے میں کچھ دن لگیں گے۔ گو کہ اس میں تشویش کی کوئی بات نہیں تھی، اور ابھی تک تو وہ لوگ مطمئن ہی تھی، لیکن اب اچانک اس کے اطمینان میں دراڑیں پڑنے لگی تھیں۔ شاہ سکندر کی طرف سے کوئی بدگمانی نہیں تھی، بلکہ اس کے بھائی شاہ جہانگیر کچھ پراسرار سے لگنے لگے تھے، جو شادی کے بعد یوں غائب ہوئے تھے کہ پھر پلٹ کر خبر ہی نہیں لی، اور ابھی بھی شاہ سکندر ان کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ اسے لگا جیسے وہ قصداً شاہ سکندر کے کام میں دیر کر رہے ہوں، یا شاید وہ چاہتے ہی نہیں، یا کچھ اور مقصود ہو۔ سوچتے سوچتے صبح کے قریب جا کر سوئی تھی، اس لیے معمول کے مطابق اٹھنے کا سوال ہی نہیں تھا۔ میمونہ بھابھی نے ناشتے کے لیے اٹھایا تو اس وقت ذرا سی آنکھیں کھول کر اس نے نہ صرف ناشتے کو بلکہ اس کے بعد بھی اٹھانے کو منع کر دیا تھا۔ پھر 11 بجے کے قریب شاہ سکندر کے فون پر میمونہ بھابھی کو مجبوراً اسے جھنجھوڑنا پڑا۔ تمہارے سرتاج کا فون ہے، سن لو پھر سو جانا۔ میمونہ بھابھی نے اس کے کان کے قریب اتنی اونچی آواز میں کہا کہ وہ فوراً اٹھ گئی، اور کان پر ہاتھ رکھتے ہوئے روٹھے لہجے میں بولی، یہ اٹھانے کا کون سا طریقہ ہے؟ مجھ سے روٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے سرتاج کی خبر لو جو ایک پل صبر نہیں کر رہے۔ سکندر آ گئے کیا؟ اس کا اشتیاق چھپائے نہ چھپا۔ جی نہیں، ان کا فون ہے، میمونہ بھابھی نے کہا تو وہ اٹھ کر لابی میں آ گئی۔ فون ابا جی کے پاس تھا اور وہ سکندر سے بات کر رہے تھے۔ اسے دیکھ کر انہوں نے شاہ سکندر کو اس کی آمد کا بتا کر رسیور اسے تھما دیا۔ خیریت، کیا رات میں نہیں سوئی تھی؟ شاہ سکندر نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ بس رات کچھ سوتے جاگتے میں گزری، اس کی آواز بوچھل ہو رہی تھی۔ آپ سنائیں کب آ رہے ہیں؟ میں بس 2-4 دن میں آ رہا ہوں۔ شاہ سکندر کی غیر یقینی اس کے انداز سے ظاہر تھی، اور فوراً بات بھی بدل گیا۔ سنو، مجھے ابھی خیال آیا تھا کہ آج تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، تم میمونہ بھابھی کے ساتھ چلی جانا۔ نہیں، آج میرا کہیں جانے کا موڈ نہیں ہے، کل چلی جاؤں گی، یا جب آپ آئیں گے تب، اس نے سستی سے کہا۔ تم اپنا خیال نہیں رکھ رہی ہو آس، اس طرح کرو گی تو میں… جذبوں میں ڈوبی آواز کی گمبھیرتا اچانک خاموش ہو گئی، شاید لائن کٹ گئی تھی۔ اس نے کئی بار ہیلو کہا، پھر مایوسی سے ریسیور رکھ کر سست روی سے برآمدے میں آ بیٹھی۔ ناشتہ کرو گی؟ میمونہ بھابھی نے کچن کی کھڑکی سے جھانک کر پوچھا۔ نہیں، صرف چائے پیوں گی، اور وہ بھی نہانے کے بعد۔ اس نے اس خیال سے منع کر دیا کہ کہیں میمونہ بھابھی اپنا کام چھوڑ کر اس کے لیے ناشتہ بنانے نہ کھڑی ہو جائیں۔ اس کے باوجود جب وہ نہا کر نکلی تو ٹرے میں چائے کے ساتھ ناشتے کے لوازمات بھی موجود تھے، اور ابھی وہ جائزہ لے رہی تھی کہ سونیا اور احمد اسکول سے آ گئے۔ پھپھو، میں بھی ناشتہ کروں گی، سونیا نے اپنا بیگ اتار کر تخت پوش پر پھینکتے ہوئے کہا تو احمد نے فوراً اسے ٹوکا۔ بھوکی نہ دیدی، صبح ناشتہ کیا نہیں تھا؟ بری بات، تم بیٹھو سونیا، یہ تمہارے ہی لیے ہے۔ اس نے احمد کو ٹوک کر سونیا کو بٹھایا، پھر گھڑی دیکھ کر پوچھنے لگی، آج تم لوگ جلدی کیسے آ گئے؟ آج ہمارا ہاف ڈے تھا، 31 ہے نا؟ سونیا نے حسب عادت قابلیت جتائی۔
اچھا ہاں، خیر تم دونوں ناشتہ کرو، میں اماں جی کے پاس جا رہی ہوں، اور دیکھو لڑنا نہیں۔ وہ نرمی سے دونوں کو تنبیہ کرتی اماں جی کے پاس چلی آئی۔ کیا کہہ رہا تھا سکندر؟ اماں جی نے اس کے بیٹھتے ہی پوچھا۔ بات کہاں ہوئی ان سے، لائن ہی کٹ گئی تھی۔ وہ سرسری انداز میں جواب دے کر عمر کو گدگدانے میں لگ گئی۔ ابھی سونیا اور احمد کی آواز آئی تھی، اسکول سے آ گئے کیا؟ جی ادھر میرے کمرے میں ہے۔ خیر اب تو وہ میرا کمرہ نہیں ہے، وہ کہہ کر خود ہی ہنسی۔ کیوں نہیں، ابھی بھی تمہارا ہے، تم جب آؤ گی اسی میں رہو گی۔ اماں جی کی محبت کے سامنے وہ خاموش ہو رہی تھی۔ پھر دوپہر کے کھانے کے بعد جب میمونہ بھابھی عمر کو لے کر اپنے کمرے میں سونے چلی گئیں، تب بوریت سے بچنے کی خاطر وہ سونیا اور احمد کے ساتھ لوڈو کھیلنے بیٹھ گئی۔ لیکن پہلے مرحلے پر ہی اسے نبیل یاد آ گیا اور اس کی خالی جگہ کو دیکھتے ہوئے شدت سے اس کی کمی محسوس ہونے لگی۔ چلے نا پھپھو، آپ کی باری ہے۔ احمد نے اس کا ہاتھ ہلا کر متوجہ کیا تو وہ گہری سانس کھینچ کر بولی، نہیں بس میرا دل نہیں چاہ رہا۔ یہ گیم تو پورا کریں، احمد نے اصرار کیا۔ رات میں کھیلیں گے جب تمہارے عدیل چاچا بھی آ جائیں گے۔ عدیل چاچا میرے پارٹنر بنیں گے، سونیا خوش ہو کر بولی، اور میں پھپھو کا۔ ہاں ٹھیک ہے، جاؤ اب تم دونوں کچھ دیر آرام کرو، شام میں اٹھ کر پہلے ہوم ورک کرنا پھر کھیلیں گے۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی، پھر دونوں کو سونے کے لیے اماں جی کے پاس بھیج کر لابی میں آ گئی اور نبیلہ بھابھی کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ گزشتہ بار جب اس نے فون کیا تھا تو نبیل سے بات نہیں ہو سکی تھی۔ اس کی ملازمہ نے بتایا تھا کہ وہ اپنی ممی کے ساتھ کہیں باہر گیا ہوا ہے، اور ابھی بھی اس کے پوچھنے پر ملازمہ نے وہی بات دہرائی تو اسے لگا جیسے پہلے بھی اور ابھی بھی اسے جھوٹ بولا گیا ہے، اور ملازمہ خود سے تو جھوٹ نہیں بول سکتی تھی، یقیناً نبیلہ بیگم نے کہا ہوگا۔ وہ کتنی دیر تک سوچتی اور کرتی رہی کہ آخر نبیلہ بھابھی ایسا کیوں کر رہی ہیں، حالانکہ اچھی طرح جانتی ہے کہ نبیل اس سے کتنا مانوس ہے، اور جانے نبیل سے کیا کہتی ہوں گی، ہم سب سے متنفر کرنے کی کوشش، اور وہ بھی ناسمجھ بچہ ہی تو ہے۔ وہ یوں ہی سوچتے ہوئے لابی میں ہی ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا، سبھی سوئے ہوئے تھے، اور وہ کیونکہ دیر سے اٹھی تھی اس لیے اب چکراتی پھر رہی تھی۔ کوئی کام بھی تو نہیں تھا، اور ہوتا بھی تو کون سا میمونہ بھابھی کرنے دیتی۔ وہ سخت بور ہو کر ٹیلی فون کو گھورنے لگی۔ شاہ سکندر سے بھی بات نہیں ہو سکی تھی اور اس کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ کہاں ٹھہرا ہوا ہے، ورنہ وہ خود اسے فون کر لیتی۔ اسے فون کرنے کے خیال کے ساتھ ہی اسے میمونہ بھابھی کی بات یاد آئی جو انہوں نے اسے شاہ پور فون کرنے کے لیے کہی تھی۔ بس اسی وقت اس نے ڈائریکٹری کھول کر شاہ پور کے نمبر تلاش کیے اور شاہ حیات محمد کا نام دیکھ کر اس نے نمبر ڈائل کیا۔ کچھ ملی جلی سی کیفیت تھی اس کی، ڈر بھی لگ رہا تھا اور بی بی جان سے بات کرنے کی خوشی بھی تھی۔ دوسری طرف بیل جا رہی تھی اور پھر ریسیور اٹھانے کے ساتھ ہنکارا بھرنے کے انداز میں ہوں کی آواز سنائی دی تو وہ بہت سنبھل کر بولی، وہ بی بی جان ہیں؟ آپ کون؟ خاصی باروب آواز تھی، وہ پہچانتی نہیں تھی پھر بھی سمجھ گئی بابا جان ہوں گے، اور آج نہیں تو کل، یعنی کبھی تو ان سے بات ہونی ہی تھی، پھر ابھی کیوں نہیں، اس نے سوچا، اور پھر ان کا رد عمل جاننے کے لیے قدرے جتا کر بولی، جی میں آسیہ ہوں، آسیہ سکندر حیات۔ یعنی سکندر حیات کی، سوچتے ہوئے انداز میں بس اسی قدر کہا گیا، بیوی؟ وہ پوری جان سے متوجہ ہو کر بولی جیسے ان کی ایک ایک جنبش محسوس کر رہی ہو۔ کون سی بیوی؟ دوسری، تیسری، چوتھی؟ اتنے آرام سے پوچھا گیا کہ وہ سٹپٹا گئی۔ جی ہم سکندر حیات کی صرف ایک بیوی کو جانتے اور مانتے ہیں جسے سکندر پوری شان و شوکت سے بیاہ کر لایا تھا، اور وہ ہے مہر النساء۔ بابا جان نے اس کے سر پر ایٹم بم دے مارا تھا۔ وہ چیخ پڑی، نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں، اپنی حیثیت جان کر بات کرو لڑکی۔ شاہ سکندر حیات نے اگر تمہیں اپنی رکھیل بنا کر رکھا تھا تو اس کا معاوضہ بھی دیا ہوگا۔ بابا جان نے انتہائی صفاقی سے اس کی عزت وقار کی دھجیاں اڑا دی تھیں۔ اس کا پورا وجود جھٹکے کھانے لگا۔ اور ایک رکھیل کی اتنی جرأت کہ وہ ہماری بات کو غلط کہے، شاید تم ہماری حیثیت و مرتبے سے واقف نہیں ہو یا پھر ہمیں بلیک میل کرنا چاہتی ہو۔ کہو کیا چاہیے تمہیں، لیکن ٹھہرو، مانگتے ہوئے ذہن میں اپنی نہیں ہماری حیثیت رکھنا، ہم اپنے بیٹے کا صدقہ دینے میں تاخیر نہیں کریں گے۔ بابا جان کی آواز اس کی سماعتوں سے گزرتی روح میں نشتر چبھ ہو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ سے ریسیور چھوٹ گیا اور دوسرے پل اس کی دلدوز چیخ در و دیوار ہلا گئی تھی، اماں جی! خاموشی کو چیرتی ہوئی آسیہ کی چیخ نے سوتے میں سب کو دہلا کر رکھ دیا تھا۔ سب سے پہلے میمونہ بھابھی بھاگی آئیں، غالباً پہلے اس کے کمرے میں گئی تھیں، پھر انہی پیروں ڈرائنگ روم کی طرف بھاگ رہی تھی کہ لابی میں وہ فرش پر گھٹنے ٹیکے دوہری ہوتی نظر آئی۔ آسیہ! انہوں نے لپک کر اسے کندھوں سے تھام کر سیدھا کیا تو وہ ان کے بازوؤں میں جھول گئی۔ اماں جی جلدی آئیں، میمونہ بھابھی نے گھبرا کر اماں جی کو پکارا، تبھی نظر ریسیور پر پڑی جو سٹینڈ سے نیچے جھول رہا تھا۔ انہوں نے فوراً تھام کر کان سے لگا کر ہیلو کہا تو ادھر سے جیسے اطلاع دی گئی، سکندر شاہ پور پہنچ چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سلسلہ منقطع ہو گیا۔ کیا ہوا ہے؟ ابا جی اور ان کے پیچھے اماں جی بے حد گھبرائی ہوئی تھیں۔
आसिया की चीख पर ही उनके हाथ पांव फूल गए थे और अब उसे फर्श पर पड़े देखकर रहे सहे ओसान भी खता हो गए थे। क्या हुआ है मेरी बच्ची को? हौसला हौसला। अब्बा जी ने उन्हें आसिया के करीब नहीं जाने दिया और पहले बढ़कर उसके सर के नीचे हाथ डालकर मैमूना भाभी को उधर से उठाने का इशारा किया और बमुश्किल तमाम उसे कमरे में लाकर लिटाते ही बोले, बेटी मैमूना, खलील या आदिल को फ़ोन करो, जल्दी डॉक्टर को लेकर आए। मैमूना भाभी पूरी बात सुने बगैर फ़ोन करने दौड़ गईं तो अम्मा जी आसिया के करीब बैठकर उसकी हथेलियां मलने लगीं। उनके आंसू बड़ी रवानी से बह रहे थे। अब्बा जी आप बैठ जाएं। मैमूना भाभी वापस आईं तो अब्बा जी को बेबसी से टहलते देखकर कुर्सी उनके सामने खींचकर बोली। फिर गिलास में पानी डालकर आसिया के करीब आई और उसके मुंह पर हल्का सा छींटा मारकर गिलास अम्मा जी को थमा दिया। जब अदील भाई डॉक्टर के साथ आए उस वक्त तक सारे घरेलू नुस्खे आजमाए जा चुके थे, फिर भी उसकी बेहोशी हनूज थी। अम्मा जी की हालत के पेश नज़र अदील भाई के इशारे पर मैमूना भाभी उन्हें वहाँ से उठाकर कमरे से बाहर ले गई। तब डॉक्टर उसे चेक करने लगा। इज शी प्रेग्नेंट? धड़कनें चेक करते हुए डॉक्टर ने पूछा। यस। अदील भाई का जहन बुरी तरह उलझा हुआ था, बमुश्किल डॉक्टर को जवाब दे सके। शदीद शॉक। डॉक्टर ने आसिया को इंजेक्शन लगाने के बाद कागज़ कलम संभालते हुए कहा, मैं मेडिसिन लिख कर दे रहा हूँ, अगर आधे घंटे में इन्हें होश आ जाए तो ये दवाएं ठीक रहेंगी, दूसरी सूरत में हॉस्पिटल ले जाएं। अभी ले जाऊं? अदील भाई ने फ़ौरन पूछा तो डॉक्टर कंधे उचकाकर बोला, आपकी मर्ज़ी, अगर आप आधा घंटा इंतज़ार नहीं कर सकते तो ज़रूर ले जाएं। अदील ने पलटकर अब्बा जी को देखा। उनके साथ खलील भाई खड़े थे और उन्होंने ज़रा सा नफ़ी में सर हिलाकर गोया आसिया को फौरी हॉस्पिटल ले जाने से मना कर दिया। तब अदील डॉक्टर के साथ बाहर निकल गए। कुछ देर बाद वो दवाएं लेकर वापस आए तो अब्बा जी खलील भाई को बता रहे थे, हमें नहीं मालूम, हम सब सो रहे थे, पता नहीं आसिया को क्या हुआ, बहुत ज़ोर से चीखी थी और हमारे आने तक बेहोश हो चुकी थी। इससे पहले, मेरा मतलब है खाना वगैरह खाया था इसने? अदील ने पुरसोच अंदाज में पूछा। हाँ, हमारे साथ खाना खाया और इस वक्त बिल्कुल ठीक थी, बल्कि खाने के बाद सोनिया और अहमद के साथ लूडो भी खेल रही थी। अब्बा जी ने बताया तो दोनों भाई एक दूसरे को देखने लगे। तभी मैमूना भाभी आकर बोली, अब्बा जी आप अंदर चलें, अम्मा जी को देखें, मुसलसल रोए जा रही हैं। कहाँ है? उधर आसिया के पास। वहाँ क्यों जाने दिया उनको? अब्बा जी कहते हुए आसिया के कमरे की तरफ बढ़ गए। उनके पीछे अदील भी जाने लगे, लेकिन मैमूना भाभी ने इशारे से रोक लिया और जब अब्बा जी आसिया के कमरे में दाखिल हो गए तब बारी बारी दोनों भाइयों को देखकर कहने लगी, आसिया फ़ोन पर कोई बुरी खबर सुनकर बेहोश हुई है। आपको कैसे मालूम? अदील ने फ़ौरन पूछा। तुम्हें अब्बा जी ने बताया नहीं कि वो वहाँ लॉबी में पड़ी थी और जब मैं उसके पास पहुँची तो रिसीवर नीचे झूल रहा था। मैंने कान से लगाया तो उधर से कोई कह रहा था कि सिकंदर शाहपुर पहुँच चुका है। मैमूना भाभी बहुत मतवहश अंदाज में बता रही थी। सिकंदर का शाहपुर जाना तो कोई ऐसी बात नहीं है जिसे सुनकर आसिया शॉक्ड हो। और क्या बात हुई? अदील ने बेताबी से मैमूना भाभी को देखा तो वो मायूसी से सर हिलाती हुई बोली, और तो कोई बात नहीं हुई, क्योंकि उधर से फ़ोन बंद हो गया था और इससे पहले आसिया ने क्या सुना ये तो वही जानती है। क्या सुना होगा आसिया ने? कहीं खुदा न खास्ता शाह सिकंदर के साथ कोई हादसा? खलील भाई का अंदाज सोचता हुआ था। अदील ने चौंक कर उन्हें फिर मैमूना भाभी को देखा तो वो कहने लगी, खुदा न खास्ता ऐसी कोई बात हुई तो हम आसिया के सामने तो अभी जिक्र नहीं कर सकते। ऐसा करें, आप लोग खुद ही अपने तौर पर मालूम करें कि शाह सिकंदर कहाँ है और खैरियत से है या? मैं जाता हूँ, अदील कहकर घड़ी देखने लगा। कहाँ जाओगे? खलील भाई ने पूछा तो वह कदर तवक्कुफ से बोले थे, शाहपुर। मेरा ख्याल है आसिया को होश में आने दो, शायद उससे मालूम हो जाए। नहीं खलील भाई, आसिया होश में आ जाए तब भी उससे कोई सवाल नहीं कीजिएगा, बल्कि उसका ध्यान बटाने की कोशिश करें। मैं शाम तक लौट आऊँगा। क्यों भाभी, ठीक है ना? अदील ने आखिर में कसदन मुतफक्किर खड़ी मैमूना भाभी को मुखातिब किया तो वह बस सर हिलाकर रह गई। परेशान क्यों होती हैं, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। जाइए आप बच्चों के पास, मैं भी चलता हूँ। जाऊँ खलील भाई? अदील ने खलील भाई को देखा और उनकी इजाज़त मिलने पर बाहर निकल गए। अदील के पेश नज़र सिर्फ दो बातें थीं, शाह सिकंदर के साथ वाकई हादसा या फिर आसिया के साथ किसी ने मजाक किया है, और गो के मजाक इतना संगीन था कि उनकी बहन की जान पर बना गया था। फिर भी तमाम रास्ता वो यही दुआ करते रहे थे कि खुदा करे ये मजाक ही हो और शाह सिकंदर खैरियत से हो। इसके अलावा उनके जहन में कोई तीसरा ख्याल आया ही नहीं था। इसलिए जब वो हवेली के सामने उतरे तो फौरी तौर पर उनकी समझ में नहीं आया कि अंदर कैसे पैगाम भिजवाएं और अपने तारुफ में क्या कहें, जबकि चौकीदार मुंतज़िर खड़ा था। वो शाह सिकंदर या शाह जहांगीर साहब से कहो, कराची से अदील आए हैं। अदील ने कदरे ताख़ीर से चौकीदार को देखकर कहा तो वो फ़ौरन पलटकर अंदर चला गया। कुछ देर बाद वापस आकर बोला, आओ साहब, इस तरफ से आ जाओ।
वो खामोशी से उसके साथ चल पड़े। दूसरे सिमत से चक्कर काट कर गेट से अंदर दाखिल होते ही उनकी नज़र पोर्च में खड़ी शाह सिकंदर की गाड़ी पर पड़ी तो उन्होंने चौकीदार से कुछ पूछना चाहा, लेकिन वो उनसे काफ़ी फासले पर आगे और तेज़ चल रहा था और जब तक वो उसके करीब पहुँचते उसने एक दरवाजे के सामने रुककर उन्हें अंदर जाने का इशारा किया और फ़ौरन यूं आगे बढ़ गया जैसे उसे यही हुक्म मिला हो। अदिल ने हैरान होकर उसे जाते हुए देखा, फिर कमरे में दाखिल होकर दरवाजे के पास ही रुक गए। सामने आरामदेह सोफे पर शाहाना वकार के साथ बाबा जान बैठे थे। उनके रुकने पर कहने लगे, रुक क्यों गए, यहाँ आकर बैठो। शुक्रिया, आप? अदिल उनके दाएं तरफ सोफे पर बैठे और सवालिया नज़रों से देखा। हम सिकंदर के बाबा जान हैं और तुम गालिबन उसके दोस्त। बाबा जान ने अपने तारुफ के साथ उनका मरहला भी तय कर दिया। जी, मैं कराची से आ रहा हूँ। शाह सिकंदर मिलेंगे? उन्हें शाह सिकंदर के बारे में जानने की जल्दी थी। हाँ, मिलेगा क्यों नहीं, लेकिन तुम्हें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। बाबा जान ने एक नज़र में जान लिया था कि शिकार खुद चलकर आ गया है। कहीं गए हुए हैं शाह सिकंदर? फार्म पर होता है आजकल, आ जाएगा 1-2 दिन में। तुम आराम से रहो, तुम्हारा अपना घर है। बाबा जान अमूमन जैसे शाह सिकंदर के दोस्तों से बात करते थे उनसे भी उसी तरह बोले। जी शुक्रिया, मैं ज़्यादा देर रुक नहीं सकता। उन्होंने फ़ौरन माजूरी जाहिर की तो बाबा जान हल्के फुल्के अंदाज में कहने लगे, 1-2 दिन ज़्यादा तो नहीं होते और सिकंदर के दोस्त तो यहाँ 2-2 महीने रहते हैं। पिछले महीने आसिफ जा आया था, वो अभी कोई हफ्ता 10 दिन हुए गया है, लेकिन उस वक्त तो शाह सिकंदर कराची में थे। अदिल बेइख्तियार कह गए। हाँ, काफ़ी दिन सिकंदर कराची में रह आया है। बाबा जान बहुत सरसरी अंदाज में उनकी तायीद करते हुए कहने लगे, सिकंदर को कराची शहर पसंद है और मैंने भी सोचा था इसे वहीं सेट कर दूंगा, लेकिन वहाँ वो किसी बुरे चक्कर में फंस गया था, इसलिए मैंने उसे वापस बुलवा लिया है। बुरे चक्कर में? अदिल ने कदरे उलझ कर उन्हें देखा। हाँ, थी कोई तवाइफ शादी, सुना है सिकंदर के साथ उसके फ्लैट में रहने लगी थी। बाबा जान ने गाली देकर गोया उनकी गैरत को ललकारा था। अदिल का सचमुच दिमाग घूम गया, आंखों के सामने तारे नाचने लगे थे और जब्त की कोशिश में होठों के साथ दोनों हाथों की मुट्ठियां भी भींच गई थी। बाबा जान जानते थे कि उनके सामने उस लड़की का भाई है जिसकी चीख अभी भी उनके कानों में गूंज रही थी, और उसकी इज्जत के बाद अब उसकी भाई की गैरत की धज्जियां उड़ाकर वो इस किस्से को हमेशा के लिए यहीं ख़त्म करने वाले थे। इसलिए अदिल की कैफियत देखते हुए वो खुद को मजीद अनजान जाहिर करते हुए गोया हुए, तुम तो दोस्त हो सिकंदर के, और दोस्तों के दरमियान राजदारी नहीं होती। यकीनन उस लड़की को जानते होगे। गुज़िश्ता 1 साल से सिकंदर ने जिसे रखेल बनाकर रखा हुआ है। अगर नहीं जानते तो हम तुम्हें उसका अता पता मालूम कर देते हैं। कुछ दे दिलाकर फारिग करो उसे। उसकी वजह से सिकंदर की घरेलू ज़िंदगी तबाह हो रही है। वो अपने बीवी और बच्चे को वक्त नहीं देता। मेरे खुदा, लोग इसीलिए बेटियों की पैदाइश पर खुश नहीं होते। अगर जो उनकी किस्मत में बेहया लिखी हो तो जवान भाई बेमौत मर जाते हैं। काश सामने बैठा ऊंचे शिमले वाला शख्स उम्र में उनके बाप के बराबर ना होता तो वो उसका खून कर देते और उसके बाद खुद को फांसी पर लटकाना उनके लिए बहुत आसान होता। लाहौल वाला, अपनी बातों में हम तुमसे चाय पानी का पूछना तो भूल ही गए। ओए गुलाम अली बाबा, मेहमानों की खातिर मदारत करो, कराची से आए हुए हैं, अपने सिकंदर के दोस्त हैं। बाबा जान ने ऊंची आवाज़ में मुलाजिम को पुकार कर कहा। अदिल का जहन माऊफ हो रहा था। सारी तवानाइयाँ सर्फ करके भी वो अपने हवास यकजा नहीं कर पा रहे थे। यूँ लग रहा था जैसे जिस्म में जान ही ना रही हो। कालीन पर जमी नज़रें तक साकत थीं, अलबत्ता माऊफ जहन में वक्फे वक्फे से कोई मबहम सा ख्याल लहराता था। कितनी देर गुजर गई। मुलाजिम लवाजमा से भरी ट्राली उनके सामने रखकर जाने लगा तो बाबा जान उसे रोककर खुद उठ खड़े हुए और बोले, तुम मेहमान के पास रहो गुलाम अली, हम अभी आते हैं। बाबा जान कमरे से जाने लगे तब अदिल की नज़रें उनके ताक़ुब में धीरे धीरे उठी थी और उनके जाते ही उन्होंने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढांप लिया। वो मर्द थे, आसिया की तरह चीख सकते थे ना रो सकते थे, और शिद्दत ज़ब्त से पूरा वजूद अंगारा बन गया था। साईं, चाय बनाऊं? गुलाम अली पूछ रहा था। उन्होंने हाथ नीचे गिराकर लहू रंग आंखों से उसे देखा और कुछ कहे बगैर उठ खड़े हुए थे। काश शाह सिकंदर वाकई किसी हादसे में मर गया होता तो वो बहन को सीने से लगाकर उसके साथ आंसू बहा लेते। अब जाने उसका सामना कैसे कर पाएंगे। एक लहजा को रुककर वसी रकबे पर फैली पुरशिकवा इमारत को उन्होंने तासुफ से देखा, फिर स्पीड से गाड़ी कच्ची सड़क पर उतारी तो मिट्टी धूल के गुबार उठने लगे थे और उस गुबार में उन्हें वो मर्सिडीज़ नज़र ही नहीं आई जिसे बरवक्त शाह सिकंदर हयात ने सड़क से नीचे उतारकर इंतहाई गुस्से से धूल उड़ाती गाड़ी को देखा तो कुछ ठिठक गया था।